अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आमदन से जायद असासों का केस, जज की छुट्टी के बायस इसहाक डार को अदालत सरेंडर न कर सके। आज सेनेट इजलास में बतौर सेनेटर हल्फ उठाने का इम्कान। इसहाक डार साल 2018 में पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए थे। IG इस्लामाबाद पुलिस ने जज की रुख्सत से मुतालिक राना सनाउल्लाह को आगाह कर दिया। इसहाक डार का आज बतौर सेनेटर हल्फ लिए जाने का इम्कान। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस, इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त पर मौसूल नहीं हुआ था। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा, इमरान खान की अबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तोसी। इमरान खान के वकील बाबर अवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। इमरान खान ने लाहौर में होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। वकील सफाई की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अमरीका ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल व दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बारे आगाह किया। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। उन पर 38 लाख रुपए की खयानत का इल्जाम। जमशेद दस्ती को इब्तदाई तौर पर न्यू टाउन पुलिस के हवाले किया गया। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा 4 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 4 अजला की 11 यूनियन काउंसिलों के 65 वार्ड्स में पोलिंग हो रही है। उन अजला में जिला मूसा खैल की 4 यूनियन काउंसिलों की 30, जिला दुकी की 2 यूनियन काउंसिलों के 12 वार्ड्स, जबकि जिला मस्तूम की 4 यूनियन काउंसिलों की 22 वार्ड्स शामिल हैं। डार के आते ही डॉलर की वापसी, अमरीकी डॉलर को भी रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.52 तक सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $233.50 पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स का इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,634 टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक 39 अफराद में कोरोना टेस्ट मस्बत आया। मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45%। इस दौरान कोरोना से कोई भी मरीज जाबहक नहीं हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का 5वां T20 मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। गुज़श्ता रोज दोनों टीमों के खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कराची से लाहौर पहुंचे। और जमीन को महफूज रखने का मिशन, नासा का खलाई जहाज सियारचे से टकरा गया। इस मिशन का मकसद ये जानना था कि एक बड़े हजम के खलाई पत्थर को जमीन से टकराने से रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। खला में मौजूद एक बड़े पत्थर से खलाई जहाज टकराने का ये तजर्बा जमीन से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर किया गया। मिशन को खलाई जहाज पर मौजूद कैमरे से अक्स बंदी।
ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت میں 13 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ بابر اعوان نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان لاہور میں ہیں، جس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست میں 13 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہے اور عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 27 ستمبر تک توسیع کی تھی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت میں 13 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ عمران خان کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ بابر اعوان نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان لاہور میں ہیں، جس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں درخواست 13 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہے اور عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 27 ستمبر تک توسیع کی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بھی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اینٹونی بلنکن کی طرف سے سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا، جبکہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب زدگان کی مدد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا، جبکہ انہوں نے اینٹونی بلنکن کے والد کی وفات پر بھی اظہار افسوس کیا۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر بعد ازاں امریکی محکمہ خارجہ میں تقریب ہوئی، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خطاب کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل لمحہ ہے۔ سیلاب کے چیلنج سے فوری طور پر نہ نپٹے تو طویل البنیاد اثرات ہوں گے۔ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے مزید امداد کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ نے سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کو $55 ملین سے زائد کی امداد فراہم کی ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ اس مشکل لمحے میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاک امریکہ معاشی تعلقات مضبوط کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ فوڈ سیکیورٹی پروگرام کے لیے مزید $1 کروڑ پاکستان کو دے گا۔ جج محمد بشیر چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خود کو سرنڈر کرنے احتساب عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت میں موجود وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جج آئیں تبھی ہم آ جائیں گے۔ اسحاق ڈار کی پیشی کے پیش نظر احتساب عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور آئی جی اسلام آباد عدالت پہنچ گئے۔ جج کے چھٹی پر ہونے کے باعث وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما احتساب عدالت سے واپس چلے گئے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے اظہر صدیق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن کی سماعت کی، جس میں درخواست گزار نے اسحاق ڈار کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ معاون وکیل نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کمیشن نے کہا کہ آپ تحریری اسٹیٹمنٹ جمع کروا دیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جج محمد بشیر چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خود کو سرنڈر کرنے احتساب عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت میں موجود وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب جج آئیں تب ہم بھی آ جائیں گے۔ اسحاق ڈار کی پیشی کے پیش نظر احتساب عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور آئی جی اسلام آباد عدالت پہنچے۔ جج کے چھٹی پر ہونے کے باعث وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما احتساب عدالت سے واپس چلے گئے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے اظہر صدیق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں
4 رکنی کمیشن کی سماعت کی، جس میں درخواست گزار نے اسحاق ڈار کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ معاون وکیل نے دلائل میں کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کمیشن نے کہا کہ آپ تحریری سٹیٹمنٹ جمع کروا دیں۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کا آنا پاکستان کے نظام انصاف پر کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ فواد چودھری نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ جب ایک مفرور سیدھا وطن واپس آ کر اعلیٰ عہدوں پر براعظمان ہو جائے تو جج صاحبان جتنی مرضی تقریریں کر لیں، انصاف کا نظام عوامی اعتماد کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسحاق ڈار کا آنا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں جج صاحبان کے بلند و بانگ دعوے دب کر رہ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا پاکستان آنا انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ فواد چودھری نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ جب ایک مفرور سیدھا وطن واپس آ کر اعلیٰ عہدوں پر براعظمان ہو جائے تو جج صاحبان جتنی مرضی تقریریں کر لیں، انصاف کا نظام عوامی اعتماد کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسحاق ڈار کا پاکستان آنا نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں جج صاحبان کے بلند و بانگ دعوے دب کر رہ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر سماعت۔ نیب نے مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا کہ مریم نواز کا پاسپورٹ نیب کو درکار نہیں۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی پر مشتمل 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ مریم نواز نے عدالتی تحویل سے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ 2 ہفتے قبل لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں فل بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 ستمبر کو جواب طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات غور طلب ہیں اور مخالف فریقین کا موقف سننا لازم ہے۔ درخواست گزار کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ مریم نواز کو اگست 2019 میں گرفتار کیا گیا اور 45 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا۔ بعد ازاں مریم نواز کو میرٹ پر ضمانت کی رہائی ملی۔ وکیل مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا گیا اور 7 کروڑ روپے بھی سیکیورٹی کے لیے جمع کروا رکھے ہیں۔ یہ وہی 7 کروڑ کی رقم ہے جو چودھری شوگر ملز میں الزام عائد کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے استفسار کیا کہ چودھری شوگر ملز میں اتنی رقم کی کرپشن کا الزام ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا اور آئین کے تحت پاسپورٹ قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کسی کو بنیادی آئینی حقوق سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جمشید دستی کو امانت میں خیانت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے رات کے جمشید دستی کو فیض آباد میں واقع ہوٹل سے گرفتار کیا۔ راولپنڈی پولیس فیض آباد میں سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران جمشید دستی کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جمشید دستی کے خلاف ضلع مظفر گڑھ کے تھانہ محمود کوٹ میں مقدمہ درج ہے۔ سابق رکن اسمبلی کے خلاف 2019 میں مقدمہ درج ہوا جس میں گرفتاری ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جمشید دستی کے خلاف ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن نے مقدمہ درج کرا رکھا ہے۔ ان پر 38 لاکھ روپے کی خیانت کا الزام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جمشید دستی کو امانت میں خیانت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے رات کے جمشید دستی کو فیض آباد میں واقع ہوٹل سے گرفتار کیا۔ راولپنڈی پولیس فیض آباد میں سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران جمشید دستی کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس رائے کے مطابق جمشید دستی کے خلاف ضلع مظفر گڑھ کے تھانہ میں مقدمہ درج ہے۔ سابق رکن اسمبلی کے خلاف 2019 میں درج مقدمہ ہوا جس میں گرفتاری ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جمشید دستی کے خلاف ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن نے مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ ان پر 38 لاکھ روپے کی خیانت کا الزام ہے۔ بلوچستان کے 4 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ موسیٰ خیل، مزدونگ، دکی، لولارائی کے 11 یونین کونسل کے 57 وارڈز میں پولنگ ہو رہی ہے۔ موسیٰ خیل کے 4 یوسیز کے 28 وارڈز، مزدونگ کی 4 یوسیز کے 22 وارڈز اور دکی کی 2 یونین کونسل کے 6 وارڈز اور لولارائی کی 1 یوسی کے 1 وارڈ میں پولنگ ہو رہی ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام پولنگ اسٹیشن حساس قرار دے دیے گئے۔ تمام وارڈز میں انتخابات کے لیے 223 امیدواران میدان میں ہیں۔ تمام 57 وارڈز میں مجموعی طور پر 34,919 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے 4 اضلاع میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ موسیٰ خیل، مزدونگ، دکی، لولارائی کی 11 یونین کونسل کے 57 وارڈز میں پولنگ ہو رہی ہے۔ موسیٰ خیل کے 4 یوسیز کے 28 وارڈز، مزدونگ کی 4 یوسیز کے 22 وارڈز، دکی کی 2 یونین کونسل کے 6 وارڈز اور لولارائی کی 1 یوسی کے 1 وارڈ میں پولنگ ہو رہی ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام تر پولنگ سٹیشنز حساس قرار دے دیے گئے۔ تمام وارڈز میں انتخابات کے لیے 223 امیدواران میدان میں ہیں۔ تمام 57 وارڈز میں مجموعی طور پر 34,919 ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف شیخ رشید کی پیٹیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی مزید بے توقیری نہ کی جائے۔ یہی مینڈیٹ سیٹ ہے جس نے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 72 رکنی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ شیخ رشید اپنے وکیل کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سیاسی نوعیت کی پیٹیشن عدالت لانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی پیٹیشن لائی تو مثالی جرمانہ عائد کریں گے۔ شیخ رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے پاس عدالت کے سوا کوئی اور فارم نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری بہت ہو چکی، ایسی پیٹیشن عدالت میں نہیں آنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے ہیں، وہ فارم ہے، عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی معاملات میں عدالتوں کو ملوث نہ کریں۔ عمران خان کا اتحادی اور ان کے ساتھ ہوں، جب کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی کی چھت ان کو یاد کرتی ہے۔ لال حویلی میں صرف میں نہیں، 8-10 اور لوگ بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 72 رکنی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ شیخ رشید اپنے وکیل کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سیاسی نوعیت کی پیٹیشن عدالت لانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ آئندہ اگر ایسی پیٹیشن لائی تو مثالی جرمانہ عائد کریں گے۔ شیخ رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے پاس عدالت کے سوا کوئی اور فارم نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری بہت ہو چکی، ایسی پیٹیشن دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے ہیں، وہی فارم ہے، عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی معاملات میں عدالتوں کو ملوث نہ کریں۔ عمران خان کا اتحادی اور ان کے ساتھ ہوں، جب کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی کی چھت ان کو یاد کرتی ہے۔ لال حویلی میں صرف میں نہیں، 8-10 اور لوگ بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید پائلٹ میجر محمد منیب افضل کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے شرکت کی۔ شہید کا جسد خاکی آرمی قبرستان راولپنڈی میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ شہداء میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل، پائلٹ میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران اور سپاہی شعیب شامل ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास कल PM हाउस में होगा। ऑडियो लीक्स का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका में काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इसहाक डार के बतौर वज़ीर ख़जाना काबीना इजलास में शिरकत मुतवक्के है। काबीना को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। विफाकी काबीना के इजलास में भी ऑडियो लीक्स पर गुफ्तगू होगी। इमरान खान की कॉल समेत दीगर सियासी मामलात पर काबीना अरकान अपनी राय देंगे। विफाकी काबीना के इजलास में 7 सितंबर के काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक होगी। विफाकी काबीना 21 सितंबर को इक़्तिसादी कमेटी के फैसलों का भी जायजा लेगी। काबीना वजारत मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे लिविंग इंडस इनिशिएटिव की मंजूरी भी देगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास कल PM हाउस में होगा। ऑडियो लीक्स का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमेरिका पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़जाना काबीना इजलास में शिरकत उनकी मुतवक्के है। काबीना को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी मशावरत होगी। विफाकी काबीना इजलास में भी ऑडियो लीक्स पर गुफ्तगू होगी। इमरान खान की कॉल समेत दीगर सियासी मामलात पर काबीना अरकान अपनी राय का इजहार करेंगे। विफाकी काबीना इजलास में 7 सितंबर के काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक होगी। विफाकी काबीना 21 सितंबर को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों का जायजा लेगी। काबीना वजारत मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे लिविंग इंडस इनिशिएटिव की मंजूरी देगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी का कहना है कि ऑडियो लीक्स पर GIT बनाई जा रही है, लेकिन पहले डॉन लीक्स GIT रिपोर्ट मंजर आम पर लाया जाए, वरना ये एक और अफसाना होगा। शीरी मजारी ने ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह बज़ाहिर कहा कि ISPR और IB ने इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, लेकिन अहम सवाल ये है कि किस एजेंसी या किस शख्स ने बगिंग शुरू की। इस हसास और कलीदी सवाल की तहकीकात कौन करेगा? वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस को किसने बग किया? शीरी मजारी ने लिखा कि बाकी तमाम सवालात इस बुनियादी सवाल से ही जुड़े हुए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी का कहना है कि ऑडियो लीक्स पर GIT बनाई जा रही है, लेकिन पहले डॉन लीक्स GIT रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, वरना ये एक और फसाना होगा। शीरी मजारी ने ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह ने बज़ाहिर कहा कि ISI और IB ने इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, लेकिन अहम सवाल यह है कि किस एजेंसी या किस शख्स ने बगिंग शुरू की। इस हसास और कलीदी सवाल की तहकीकात कौन करेगा? वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस को किसने बग किया? शीरी मजारी ने लिखा कि बाकी तमाम सवालात इस बुनियादी सवाल से ही जुड़े हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें डॉलर की कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 2 पैसे सस्ता होकर 234 रुपए का हो गया। 2 रोज के दौरान $5.71 सस्ता हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 2 रुपए 63 पैसे कमी के बाद 237 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 6 रुपए 90 पैसे कम होकर 237 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 375 पॉइंट से इजाफे से 41,500 से ऊपर चला गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार की आमद की खुशी में मार्केट में डॉलर पंप किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने डॉलर पंप किए। इमरान इस्माइल का कहना था कि पहले भी यही किया गया था, जिसकी कीमत आज चुका रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार की आमद की खुशी में मार्केट में डॉलर पंप किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने डॉलर पंप किए। इमरान इस्माइल का कहना था कि पहले भी यही किया गया, जिसकी कीमत आज चुका रहे हैं। यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک امیر محمد خان کا فورٹس لاہور میں قائم ریلیف کلیکشن پوائنٹ کا دورہ۔ اپنے دورے کے دوران انہیں عوام کی طرف سے احتیاط جمع کرانے سے لے کر امدادی سامان کی فراہمی تک تمام عمل سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے جمع شدہ اشیاء کے ذخیرہ کو بھی چیک کیا اور فوجیوں کی کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پنجاب بھر میں 82 کلیکشن پوائنٹ قائم کیے گئے، جبکہ 8000 ٹن سے زائد امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ جنوبی پنجاب، سندھ اور صوبہ بلوچستان کے لیے بھیجا گیا۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کو بحالی تک اپنا عطیہ جاری رکھنا چاہیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک امیر محمد خان کا فورٹس لاہور میں قائم ریلیف کلیکشن پوائنٹ کا دورہ۔ اپنے دورے کے دوران انہیں عوام کی طرف سے اطویات جمع کرانے سے لے کر امدادی سامان کی فراہمی تک تمام عمل سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے جمع شدہ اشیاء کی ذخیرہ کو بھی چیک کیا اور فوجیوں کی کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پنجاب بھر میں 82 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے، جبکہ 8000 ٹن سے زائد امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ جنوبی پنجاب، سندھ اور صوبہ بلوچستان کے لیے بھیجا گیا۔ معاشرے کے ہر طبقے کو لوگوں کو بحالی تک اپنا عطیہ جاری رکھنا چاہیے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ بھی وزیراعظم فلڈ ریلیف کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ماجد خٹک سے، جو کہ اس وقت ایک کیش پوائنٹ پر موجود ہیں۔ جی ماجد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نوشہرہ میں بھی متاثرہ علاقوں میں پرائم منسٹر فلڈ ریلیف پروگرام کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ضلع بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے دی جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر ضلع بھر میں 19,341 خاندان اس پروگرام سے مستفید ہوں گے، جن کے لیے 48 کروڑ 35 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں ان کے لیے 5 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں نوشہرہ، تحصیل پبی اور تحصیل جہانگیرہ ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جہانگیرہ کے کیش پوائنٹس پر، جہاں پر ایک بڑی تعداد میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو موجود سٹاف ہے، جب ہماری بات ان سے ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ان خواتین کو دی جا رہی ہیں جو متاثرہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں اور جو پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین تھے۔ تو باقاعدہ طور پر پہلے سے حکومت کی جانب سے جو ضلع بھر میں ٹارگیٹڈ یوزز سلیکٹ کی گئی ہیں، ان متاثرہ خاندانوں کو جو 25,000 روپے کیش دی جا رہی ہیں، یہ ان خواتین کو دی جا رہی ہیں۔ آج اب تک جہانیہ میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر، پائپ لائن بند ہونے کی وجہ سے رحیم شاہ روڈ گندے جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں جہانیہ سے عبدالغفار قمر سے، جو کہ اس وقت اہل علاقہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جہانیہ رحیم شاہ روڈ پر موجود ہوں۔ رشید آباد اور نظام آباد کا جو سیوریج کی بندش سے جو روڈ کے اوپر پانی کھڑا ہو چکا ہے، جس سے بدبو و تفن پھیل رہی ہے۔ اگر میں بات کروں علاقہ کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کا جو گزر بھی اسی روڈ کے اوپر سے ہوتا ہے، لیکن کسی سیاستدان نے آج تک جو اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ تو اس وقت جو علاقہ مکین ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ یہ روڈ کا مسئلہ جو عرصہ 2-3 سال سے ایسے ہی ہے، اور یہ اس روڈ کی وجہ سے جو ہے یہاں جینا گزرنا بہت محال ہو چکا ہے، بہت گندگی اور تعفن پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ڈی سی خانیوال اور اے سی صاحب سے ان سے مطالبہ ہے کہ خدا را ادھر کو توجہ دی جائے اور جو ہے اس میں سیوریج لائن جو ہے نئی ڈالی جائے۔ یہ پرانی سیوریج کی لائن جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، سیوریج کا نظام بالکل ادھر فلاپ ہے۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا ڈی سی او خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ ہمارا جو درینہ مسئلہ ہے سیوریج کا، اس کو فی الفور اس کا جو ہے اس کا تدارک کیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لیا کا مشہور جناح پارک بچوں کی تفریح کے بجائے گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو گیا۔ انتظامیہ غائب، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے بیورو چیف ملک فیض بھلر سے۔ جی فیض، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہم اس وقت لیا کے مشہور معروف جناح پارک میں موجود ہیں، جہاں پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جناح پارک بچوں کے لیے تفریح کے لیے یہ بنایا گیا ہے، جو کہ لاکھوں روپے سے یہ پارک تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ہے یہ سولنگ لگے ہوئے ہیں، گراسی پلاٹ ہے، لیکن بچوں کی تفریح کی بجائے یہاں پہ جو ہے اب گندے پانی نے جو ہے اپنا جو ہے
جگہ بنا لی ہے، اور یہاں پہ ہر طرف دیکھ رہے ہیں پورے پارک میں آپ کو سیوریج سسٹم درست نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلے کا گندا پانی سارا اس پارک میں ہے، اور بچے جو ہیں تفریح کرنے سے قاصر ہیں، اور یہ پارک میں جو ہے آنا تو دور کی بات ہے، پارک کے ارد گرد جو مارکیٹ ہے وہ بھی لوگ جو ہے بڑے ذلیل و خوار ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے۔ مزید جانتے ہیں یہاں مارکیٹ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے، یہ گندا پانی جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں سیوریج ہے، جو پورے محلے کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، یہاں ہم تفریح وغیرہ یہاں کچھ نہیں آتے، اب ساری بدبو ہوتی ہے۔ نہیں، یہ گندا پانی کی انہوں نے ادھر چھوڑ دیا؟ جی ادھر چھوڑ دیا، پہلے بھی چھوڑا تھا 2-3 مطلب کہ ہفتے پہلے، پھر وہ خشک ہو گیا تھا پھر چھوڑ دیا، لیکن یہ تو آپ کے سامنے بیماریاں اب ڈینگی ہو یا نہ ہو یہ اسی سے ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات کہہ رہا بھائی، یہ گندا پانی جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں سے آیا تو یہ جو آپ کے ساتھ دکان ہے یہ سامنے گندا پانی ہے، آپ کس طرح ساری بدبو آ رہی ہے ادھر، محلہ پریشان ہے سارا۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ گندا پانی سیوریج سسٹم کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہے، اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر لیا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لیا صاحب اس طرح بھی توجہ دیں، یہ تفریح کے لیے ایک بنایا گیا پارک ہے، اور لیا کا مشہور پارک ہے اور پرانا پارک ہے، یہ جناح پارک ہے، یہ کافی پہلے بنا ہوا ہے، اور یہ اب جو ہے تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ اور یہاں فیاض بلر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، اوکاڑا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن فرقان بلال کے احکامات کی روشنی میں ایس ڈی پی او امجد جاوید کی اپنی ٹیم کی ہمراہ کارروائی، روڈ رابری کرنے والے ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن فرقان بلال کے احکامات کی روشنی میں ایس ڈی پی او امجد جاوید کمبو بصیر پور کی زیر نگرانی میں رائے انجم ضیاء ایس ایچ او تھانہ بصیر پور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی کرتے ہوئے روڈ راہبری کرنے والے ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان محمد یاسین عبد الجبار کے قبضے سے 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد کر لیا گیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان نے تھانہ بصیر پور کا انکشاف کیا ہے اور ملزمان کی نشاندہی پر 2 لاکھ روپے نقدی اور 6 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ پروفیشنل جرنلسٹ گروپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او محمد فرقان بلال کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ملزمان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کریں گے اور انہیں کیفر کردار تک۔ سابق صوبائی وزیر خزانہ مختوم ہاشم جواں بخت کی کاوش سے ظاہر پیری کی عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 دفتر کا باقاعدہ افتتاح ہونے کے بعد دفتر کو فعال بھی کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے ریسکیو آفس میں موجود ہیں، مزید تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں۔ جی آصف اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی شکریہ، میں اس وقت ریسکیو سینٹر ظاہر پیر آفس میں موجود ہوں۔ ریسکیو سینٹر ظاہر پیر کا افتتاح جو ہے اب سے 2 ہفتے کی کر دیا گیا تھا، جو سابق وزیر خزانہ مختوم ہاشم جواں بخت نے کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ظاہر پیر کے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ تھا جو انہوں نے پورا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شفٹ انچارج کاشف صاحب موجود ہیں، انہیں سے جانتے ہیں۔ پہلے افتتاح سے پہلے یہاں پر ریسکیو 1122 خانپور کی طرف سے ایک ایمبولینس اور اس کے اوپر سٹاف ڈپیوٹ کیا گیا تھا، جو دفتر کے ابتدائی مراحل میں جب دفتر بن رہا تھا اس وقت ایمبولینس کو جو ہے خورشید ملت چوک چاند فلنگ اسٹیشن کے قریب کی پوائنٹ بنا کر کھڑی کی جاتی تھی۔ تو جب دفتر بن گیا، ابھی ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا، تو جب دفتر بننے کے بعد اس کو ایمبولینس کو ہم ادھر ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی افتتاح ہوا ہے اس میں اسٹاف کی جو پرماننٹ ڈیوٹی ہے وہ ریسکیو 1122 ظاہر پیر میں لگا دی گئی ہے۔ انچارج کاشف صاحب سے بات ہوئی ہے، انہیں ہم نے آف دی ریکارڈ یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کی بھی اشد ضرورت ہے، لہذا آپ اپنے افسران والا کو لکھیں کہ یہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کا بندوبست کریں، اور جب تک بندوبست نہیں ہوتا تو فی الحال ٹاؤن کمیٹی ظاہر پیر انتظامیہ کو یہ تحریری طور پہ لکھ کے بھیجیں کہ یہاں پہ جو اپنا پانی کی ٹینکی کو جو ہے فل کر کے کھڑا کیا جائے تاکہ خدا نخواستہ ظاہر پیر بامظفر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد ملک میں پیٹرولیم مصنوعات میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع کے مطابق
یکم اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا تخمینہ ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔